अस्सलाम वालेकुम। ख्वाजा अय्यूब नसीम आपके खिदमत में हाजिर है, सलाम पेश कर रहा है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं जो दो बातें आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने इससे पहले जितने प्रोग्राम भी किए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 100% आजकल पाकिस्तान में सियासत है जिस तरफ घूम रही है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको 3 महीने पहले ही बता दी थी। एक जर्नलिस्ट तर्ज़े निगार का काम ये होता है कि जब वो आपसे कुछ चीज़ शेयर करता है तो 2 तरह की चीज़ें उसके पास आती हैं। एक तो उसकी अपनी ज़ाती सोच, दूसरा उसके ज़राए। नाज़रीन, ज़राए पार्टी के अंदर से भी होते हैं और कुछ रिपोर्टें एजेंसीज की होती हैं जो हम देखते हैं अपने लेवल पे, उनको जांचते हैं तो हमें वो इंफॉर्मेशन पहुंचती है जो बड़ी स्ट्रगल के बाद हम उसको कलेक्ट करने के बाद आप तक शेयर करते हैं। आजकल पीडीएम की जो सियासत, पीडीएम के नाम से एक पाकिस्तान में जो शोर और शराबा मचा हुआ है, इस पीडीएम के हवाले से नाज़रीन मैंने 3 महीने पहले आपके साथ चीज़ें शेयर की थी कि पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है, मुस्लिम लीग नवाज को क्या करना चाहिए, मौलाना का क्या किरदार है, हुकूमत को इस सिलसिले में डिफेंसिव क्या होना चाहिए। नाज़रीन, बात यह है, मैंने बहुत देर ये कवर किया है पॉलिटिक्स को और ग्रॉस रूट लेवल पे सियासत बड़ी करीब से मैंने देखी है। मेरा दोस्ती ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ और बहुत वक्त गुजरा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, चूँकि जो पीटीआई है वो तो अब वजूद में आई है, इससे पहले सियासी महवर जो है वो 2 पार्टियों के तरफ इर्द गिर्द घूमता रहा है, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। ग्राउंड रियलिटी, जब मैं वर्कर्स में बैठता था तो बहुत सारी चीज़ें हमें ग्राउंड रियलिटी जो है वर्कर से ही मिल जाती थी। और इससे पहले जो मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मरियम ग्रुप और हमजा ग्रुप के सिलसिले में भी आपसे डिस्कस की, वो भी उसकी एक कड़ी थी। आज मैं 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें पाकिस्तान में सियासत का फ्यूचर भी और हुकूमत का फ्यूचर भी आपके साथ एडवांस आपको बताऊंगा। एडवांस कि पाकिस्तान में पीटीआई कहाँ खड़ी होगी और अपोजिशन कहाँ खड़ी होगी। बात शुरू करते हुए मैं आपको पीडीएम के हवाले से बताना चाहता हूँ। मैंने अपने पहले इंटरव्यूज़ में आपको बिलावल के बारे में बताया था कि लाहौर के जलसे में वो नहीं आना चाह रहा था। जरदारी साहब के बारे में मैंने आपको बताया था और ये भी कहा था कि मुस्लिम लीग नून वालों होश के नाखुन लो, ये तुम्हें बेचेंगे, और वही हुआ। ये सारी बातें आज से 3 महीने पहले मेरे पास पहुंच गई हुई थी कि पीपल्स पार्टी का सोच और उनका जो इत्तेहाद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, वो मजबूरी और वक्ती तौर पे है। मुस्लिम लीग नवाज को तो शायद इस सिलसिले में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बात मैंने पहले कही थी कि फ़ायदा तो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी लेगी, और उसने एक अंडर हैंड इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील की जो बहुत पहले लोगों को नजर आ गई। लेकिन मैंने 3 महीने पहले आपको, जब ये डील शुरू हुई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि पीपल्स पार्टी के रास्ते क्लियर है। पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गेम कर रही थी वो ये अपने सियासी फ्यूचर को सामने रखते हुए हर तरह से यकीन दहानी वो करवा रही थी। इसलिए उनको अदालतों से भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया, बहुत सारे मामला उनके ठीक होना शुरू हो गए। लेकिन बाप बेटे की सियासत बड़ी खूबसूरत है। बाप ने बेटे को कहा, जरदारी ने बिलावल को कहा कि तू काम चुक के रख, मैं पिछू हूँ जिसने लोड बैग की थपकी दे देगा। तेरा काम में हुकूमत के खिलाफ बोलते रहना, जिसने लोड बैग की, मैं सामने आके कहा जी बच्चा है, कोई गल नहीं। तो मुराद ये है, ये सियासत में जो गेमें हो रही हैं ये सियासत नहीं है। ये मैं इसको अगर सच्ची बात मुझसे पूछे तो मैं बेशर्मी कहता हूँ। इंसान के अंदर भी एक इंसान है, जो असल इंसान के अंदर है वो है ज़मीर। वो आपको मुलामत करता है कि आपने क्या करना है ज़िंदगी में। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, अल्टीमेटली उसके बाद आपने ऊपर जाना है। तो सारी ज़िंदगी तो फिर बाद में जो आपकी सारी ज़िंदगी होगी वो ऊपर आपने गुजारनी है। हमारे मज़हब इस्लाम के मुताबिक हमने जो भी चीज़ें की हैं वो सारी बातें हम उसको मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ हमारे सियासतदानों की गंगा कुछ उल्टी ही बहती है। नाज़रीन, मौलाना साहब की बात अगर करें तो मौलाना साहब का तो एक कारोबार है, धंधा है,
جو میں نے پہلے بھی پروگرام میں کہا ہے، دھندا ہے پر گندا ہے، دھندا ہے پر گندا ہے. پہلے بھی اس جو انہوں نے ایجیٹیشن اور جو کٹ کیا تھا اس پہ بھی انہوں نے پیسے لیے تھے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور یہ بھی ڈیل اب سامنے آ گئی ہے. کچھ 3.5 ارب کی ڈیل تھی. تو مولانا صاحب کو 3.5 ارب کی پرابلم ہے، ان کو سیاست کی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ سیاست میں ہمیشہ ساری زندگی اس پہ اقتدار رہے. اب وہ جب اقتدار ان سے ختم ہوا تو وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. لیکن پیسہ ایک ایسا سہارا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ 2-3-4 سال سیاست میں نہیں رہتے تو ان کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو عیش و آرام سے گزار سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹی، اربوں کے ذرائع ہیں. جو حکومت نے، نیب نے ان سے پوچھے بھی اور انہوں نے دھمکی دی اور نیب بھی خاموش ہو گئی. کیا ملک اس طرح چلتے ہیں کہ ایک سیاست پہ کاروبار کرنے والا آدمی دھمکی دے اور نیب جیسا ادارہ اس پہ خاموش ہو جائے؟ بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ تو ہے، سوچنے والی بات تو ہے کہ حکومت کو کیا اس پہ کرنا چاہیے. لیکن آنے والے دنوں میں اس پی ڈی ایم کی جو میں نے بات کی وہ فیوچر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ پی ڈی ایم ایک نئی گیم چلانے لگی ہے. وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے حمزہ صاحب اور مریم بی بی میں سیاسی سوچ میں اختلاف ہے، بہت زیادہ ہے، اور یہ سوچ آج سے مختلف نہیں ہے. میں گراؤنڈ ریئلٹی آپ کو، چونکہ اسٹریٹ پاور میں نے جو ان لوگوں میں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھی ہے اور گراس روٹ لیول پہ جا کے جب میں نے پاکستان مسلم لیگ نواز میں ریسرچ کی تھی حمزہ صاحب کی اور مریم بی بی کی، نو ڈاؤٹ مریم بی بی ایک کراؤڈ پلر ہے. ان میں وہ اسپیکنگ پاور، وہ ایک جوش جذبہ جو حمزہ صاحب میں نہیں، وہ ان میں ضرور ہے. لیکن سوچ حمزہ صاحب کی بہتر ہے، پولیٹیکل ویژن حمزہ صاحب کا بہتر ہے. اسی لیے ماضی میں جتنے گروپ بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز میں، جو ٹکٹوں کے لحاظ سے مسلم لیگ میں مریم بی بی فائنل کر کے وہ حمزہ صاحب کو بھیجتی تھی، حمزہ صاحب اس کو اون نہیں کرتے تھے، اور حمزہ صاحب بلدیاتی الیکشن میں بھی اپنے ہی کینڈیڈیٹ، اپنی لسٹ فائنل کرتے تھے. تو یہ جو دور آ رہا ہے یہ بڑی دیر سے چل رہی ہے. اور میں نے جو جتنی بھی ان کی پولیٹیکل ویژن دونوں کو دیکھا، میں نے مثبت پایا، حمزہ صاحب کو پایا. اور بی بی صاحبہ جو ہے وہ ایک نابالغ سیاستدان ہے. سیاست میں نابالغ جو چیز، لفظ جب ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ سیاستدان نہیں رہتا. ابھی وہ ٹریننگ کے دور سے گزر ہی ہیں. بہرحال ان کا ایک گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ان کا ایک مقام بن گیا ہے پارٹی میں، جو ابھی نہیں تو 2-4 سال بعد انکیش کر سکے گی. وہ حمزہ صاحب ابھی دوبارہ پھر آ کے ایکٹیو ہو گئے، اور ابھی جو خبریں باہر آئی ہیں وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے حمزہ صاحب کو اکنالج کیا ہے، اور مریم بی بی کو انہوں نے ایک یہ کہا ہے کہ آپ ابھی انڈر ٹریننگ رہے، اور حمزہ صاحب کی بات کو انہوں نے وزن دیا. ناظرین، پنجاب حکومت کے بارے میں بھی میں نے آپ کو یہ بات 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے کہہ دی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہ تو یہ رہی ہے کہ پنجاب حکومت کے معاملے میں عدم اعتماد لایا جائے. لیکن کھیلنے والا کون تھا؟ زرداری تھا. خوبصورت گیم یہ وہ انہوں نے کی، وہ میں نے ساری آپ کے ساتھ شیئر کی کہ اس وقت پنجاب میں عدم اعتماد نہیں آنا چاہیے. چونکہ گڈ گورننس کے دعوے کرنے والے جو پی ٹی آئی حکومت اس وقت ہے، وہ پنجاب میں جو کام کر رہی ہے، وہ میں سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو کچھ نہیں کرنا چاہیے. اپنی تباہی کا وہ راستہ خود ہی بنائے ہوئے ہیں. اور دلدل میں پنجاب حکومت کو، جب پنجاب ہی تو سیاسی محور ہوتا ہے سیاست میں حکومت کے لیے، جب پنجاب میں ایک ایسا وزیر اعلیٰ انہوں نے تعینات کر دیا جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، جس کو بولنا نہیں آتا، اٹھنا نہیں آتا، بیٹھنا نہیں آتا، ملنا نہیں آتا، مجمع نہیں لگانا آتا، مجمع کیش نہیں کر سکتا، تو پنجاب کی سیاست تو پھر ڈیفینیٹلی وہ نون لیگ کے پاس ہی رہے گی. اور آنے والے الیکشن میں بھی جو میں نے یہ بات کہی تھی کہ نون لیگ کے ورکر نالا ہو گئے تھے، وہ مریم بی بی کے بعد وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے. لیکن 2-3 دن سے میں جو گراؤنڈ ریئلٹی چیک کر رہا ہوں، وہ مسلم لیگ نون کے ورکر جو ہے پھر تھوڑے سے پریشان ہے کہ اگر یہ 2 گروپ بن گئے آپس میں تو ہمارا کیا بنے گا. بہرحال یہ اس وقت ہر پارٹی کے لیے ایک کیش کرنے کا موقع تھا، جو پی ٹی آئی کم از کم نہیں کیش کر سکی. پیپلز پارٹی نے کیش کرنے کی کوشش کی، لیکن پیپلز پارٹی اپنے ہی جو انہوں نے پلاننگ کی اس کے آڑے آ گئی، اور اس پنجابی کے اندر اپنے کھودے ڈگ پئی. تو مراد یہ ہے
کہ میں نے بھی بہت ساری چیزیں الیکشن سے پہلے اپنی ایجنسیز اور سورسز سے جو نیوزز اکٹھی کی، خبریں اکٹھی کی، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن جیت تو جائیں گے، سینٹ کے چیئرمین نہیں بن سکیں گے. یہ ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی گیم تھی جو انہوں نے کھلایا ہے، اور پیپلز پارٹی نے ان کو کھلانے کی کوشش کی. دونوں کو ہر چیز نظر آ رہی ہے، اداروں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے. لیکن ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کروں گا آخر میں، وہ میرا سیاسی تجزیہ ہوگا کہ پاکستان میں حکومت کا فیوچر کیا ہوگا، اور آنے والے 5 سال جو ہے وہ کس کے لیے مجھے نظر آ رہے ہیں. ناظرین، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو لوگ کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے 3 مہینے پہلے آپ سے شیئر کی، اور آج تمام پاکستان کے ٹی وی اور اینکر آج آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جو یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی. میں نے بھی کہا تھا پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، لیکن جو میں نے اس کے ساتھ منسلک کیا تھا شاید وہ اگنور ہو گئے تھے. آج جو اینکر کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، میں آج آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم ٹوٹی ضرور ہے، ایک دفعہ پھر متحرک ہونے لگی ہے. اور اس دفعہ جو متحرک ہوگی پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی بھی ان کو کھلائے گی، ایک دفعہ پھر گراؤنڈ میں اترے گی، ان کے ساتھ اپنے کھلاڑیوں کو گراؤنڈ میں لائے گی. جو ہی گیم شروع ہوگی، پیپلز پارٹی کے جو پلیئرز ہیں یا تو وہ انجرڈز ہو جائیں گے، تو یا کہ ریٹائرڈ ہرٹ ہو کے کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ جائیں گے. لیکن پیپلز پارٹی نے ابھی ایک اور شاٹ مارنی ہے. پی ڈی ایم ٹوٹی نہیں ہے، پی ڈی ایم کے ساتھ پی ڈی ایم ہی گیم کر رہی ہے. اور ایک حلہ ابھی پی ڈی ایم کا آنے والے چند دنوں میں بہت توقع ہے کہ 2 ہفتے کے درمیان ایک حلہ مارے گی. مولانا صاحب پھر صبح دوپہر شام یا 5 وقت کی نماز پڑھنے والے 5 دفعہ میڈیا میں آئیں گے اور پی ڈی ایم کے ایفرٹس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے. در حقیقت وہ ایک وقتی طور پہ حلہ ہوگا، اور لانگ مارچ استعفوں کی طرف یہ نہیں جائیں گے، لیکن حلہ ضرور بولیں گے. پیپلز پارٹی ان کو کیش کرے گی، ڈیفینیٹلی کیش کرے گی. ناظرین، میں نے آپ سے یہ بھی بات ڈسکس کرنی ہے کہ پنجاب حکومت کو قطعاً کوئی خطرہ نہیں، کمزور ضرور ہے. گڈ گورننس کے معاملے میں ایڈمنسٹریشن بیوروکریسی ان سے تعاون نہیں کر رہی، چونکہ بزدار صاحب کو کوئی بھی ابھی بیوروکریسی ایکسیپٹ نہیں کر پائی، چونکہ جو بیوروکریسی ہے اس کی توقعات کچھ اور ہے. انہوں نے ماضی کے چیف منسٹر سے بہت کچھ سیکھا ہوا ہے، تو جب یہ نیلا ان کے سامنے آ گیا تو پھر ان کے لیے دلوں میں ڈر خوف تو نہ رہا. بہرحال یہ حکومت پنجاب کی تو یہ چلتی رہے گی، اور 2-2.5 سال آرام سے وہ نکالے گی. اور اس وقت پی ڈی ایم یا اپوزیشن کی سوچ بھی یہی ہے کہ یہ حکومت چلتی رہے، بجائے ہم کچھ کریں، یہ اپنے کیے پہ خود ہی پچھتائیں گے، اور اس کا رزلٹ عوام ان کو الیکشن میں ان کی شکست کی صورت میں دے گا. بہرحال میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لیے پنجاب میں اس وقت ان کی گراؤنڈ ریئلٹی بہت کمزور ہو رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز حمزہ گروپ ایک دفعہ بھرپور طریقے سے متحرک ہو کے سامنے آئے گا. اور دیکھنا یہ ہوگا، اگر تو وہ پیپلز پارٹی کی چال میں نہ آیا تو وہ بڑا ایکٹیو ہو کے ایک آنے والے الیکشن میں وہ اپنے آپ کو بنوا سکے گا. بہرحال ابھی بہت وقت ہے، قبل اس وقت بات کرنا اچھی نہیں ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں حکومت کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ذرائع کی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنے 5 سال بآسانی پورے کرے گی، لیجسلیشن بھی کرے گی. اور جو اندر کی خبر وہ یہ ہے کہ جو لیجسلیشن پی ٹی آئی حکومت پیپلز پارٹی کے اشتراک سے کرنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی نے اس کو گو ہیڈ دے دیا ہے، اور اس کنڈیشن پہ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی نرمی برتی جائے. پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت انڈر ہینڈ نرمی برتنے کو تیار ہے، جس کے سلے میں جتنی لیجسلیشن ہے وہ پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. ناظرین، میرے پاس باتیں ابھی بھی بہت ساری ہیں، اور ایسی خبریں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان لوگوں کے بارے میں، ان سیاسی پارٹیوں کے بارے میں. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی 3 مہینے پہلے سیاست کی ہر بات آپ کے ساتھ شیئر کی، آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں میں آپ کو بہت سی چیزیں اندر کی شیئر کروں گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ہر چیز اندر کی جو بیفور ٹائم آپ کے پاس پہنچے، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، آئیکن کو بٹن کو ٹچ کیجئے، تاکہ میری لیٹسٹ اپڈیٹ اب تک پہنچتی رہے.
خدا حافظ.